स्पेसिफिकली उनके लिए 126 दिन। तो मुझे ये जो रात से मैं चीजें देख रहा हूं, मुझे जो अपने लोगों से मैसेजेस आ रही हैं, मैं आज सबसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये याद रखें, ये फैसला होगा ये किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। मैं आज सबसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि ये याद रखें, ये फैसला होगा ये किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। ये अब फैसला होगा, दो तरफ अब जा सकता है। क्या हम इसको वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो एक अजीम लीडर, कायदे आजम, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, रूल ऑफ लॉ के मानने वाले, मुखालफीन भी उनको कहते थे कि वो कानून के दायरे में रहते हैं। क्या वो पाकिस्तान जो इलामा इकबाल की सोच थी, या ये चोर डाकुओं का पाकिस्तान, 60% कैबिनेट जिसकी अभी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुजरिम है ये, 60% इनमें से बेल के ऊपर है। ये प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को, जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ पंजाब का, 24 अरब रुपए के केसेस की सजा होनी थी इनको। ये आज मुल्क के फैसले कर रहे हैं। और जो मेरा सवाल आप सबसे है, यानी जितने भी इस मुल्क में वो इदारे जिन्होंने इस मुल्क के फैसले करने हैं, मैं अपनी अदलिया से आज कहता हूं, ये आपकी ट्रायल है आज। ये आप, सारा कौम आपकी तरफ देखेगी, आपके फैसलों की तरफ। आपने अगर इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को ना प्रोटेक्ट किया, और एक वाज़े तौर पे हमने कहा कि पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, और मैं वाज़े तौर पे कहा कि 26 साल मेरी पॉलिटिक्स में कभी भी मैंने कोई किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ा। तो हमारा, जब हम कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज, ये हमारा जमहूरी हक है, और इसलिए हम करने जा रहे हैं कि बाहर की साजिश, जो कि हमने एक पूरा मरासला सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया, चीफ जस्टिस के पास है, प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस को का इंक्वायरी करो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साबित हुआ कि फॉरेन इंटरवेंशन हुई, यानी बाहर से मुदाखलत के तहत एक साजिश करके हुकूमत गिराई गई है, और इन लोगों को लाया गया है जो कि इस मुल्क के 30 साल के मुजरिम हैं, 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं। तो मेरा ये सवाल ये है कि हम हमें इन्होंने गुलाम समझते हैं कि इतना बड़ा जुल्म हो एक कौम के साथ, और हमें ये भी इजाजत ना हो कि हम एक प्रोटेस्ट करें जाके इस्लामाबाद में। क्या जब बिलावल अपनी लॉन्ग मार्च लेके आया था इस्लामाबाद, वो कांपे टांगने वाली लॉन्ग मार्च, क्या किसी किस्म की रुकावट उसके ऊपर थी? क्या किसी को पकड़ा गया? क्या इनके घर पे रेड्स की गई? फजल रहमान, हमारा अभी गवर्नमेंट आई थी, चंद महीने के बाद उसने लॉन्ग मार्च कर दी थी और यहाँ के धरना दिया था। क्या हमने कोई पकड़ धकड़ की थी, कुछ किया था? बल्कि हमने तो ये कहा था कि हम इनकी मदद करते हैं, अगर इनको कोई सीडीए इनकी मदद करेगा, इनको किसी चीज की जरूरत है। हमने कभी किसी इस तरह की हरकत की है? तो ये जो आज हो रहा है, मैं अपनी अदलिया से बड़े अदब से पूछ रहा हूं कि अगर आपने इसकी इजाजत दी, जो ये सारा मुल्क बंद कर दिया है, रुकावटें डाल दी हैं, और ये जो हरासा कर रहे हैं, ख्वातीन की फिक्र नहीं कर रहे हैं, लोगों के घरों में अटैक कर रहे हैं, शरीफ लोगों के घरों में, जिन्होंने कोई जिंदगी में जुर्म नहीं किया, उनके घरों में ये जो हरकतें कर रहे हैं, क्या हमारी अदलिया इसकी इजाजत देगी? और मैं आपको बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये इजाजत दी तो इस मुल्क की अदलिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब जमहूरियत नहीं है यहां। दूसरी चीज, मैं अपनी पब्लिक से आखिर में बात करता हूं। मैं अपने वकीलों को आज पहले तो खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह वकील खड़े हुए हैं पाकिस्तान की जमहूरियत को डिफेंड करने के लिए, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन मैं वो बार एसोसिएशंस जो इसकी मजम्मत नहीं करेंगी जो रात से हो रहा है, और ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, ये मुजरमों की जो कैबिनेट ने जो फैसला किया है, इलीगल फैसला किया है, गैर कानूनी फैसला किया है,
وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ آج کے زمانے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی ہے۔ ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں، ملک کے حالات برے ہیں۔ انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی، جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا۔ قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں، اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا۔ اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سری لنکا کے اندر حالات ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا۔ ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور۔ چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہی۔ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے نیب ختم کرنی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام، آگے غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن، ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اس لیے سب کے لیے، نیوٹرلز کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ اور میں اپنے صحافیوں کو، میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے، جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، جن کو غدار کہا جا رہا ہے، وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈیبلٹی مانتے ہیں، جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں ایف آئی آرز، اور پھر جو ڈرایا جا رہا ہے صحافیوں کو۔ اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے 3.5 سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی آزادی رائے پہ پابندی ڈال رہے ہیں، ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن کن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پہ لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے اگینسٹ چلائی تھی کہ جناب ملک تباہ ہو گیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا۔ جو اعداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آ گئے ہیں، 2 سالوں میں کرونا کے باوجود 5.6% پہ تیسرے سال میں اکانومی بڑھی، اور اس سال 6% پہ اکانومی بڑھی، جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی، بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹریل گروتھ ہوئی، کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا، اور جو ہماری فصلوں کی جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا، آئی ٹی ہماری آگے بڑھی۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں
کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا بر صغیر میں، سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں، اب تو آ گیا نا اعداد و شمار، سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی. یہ باہر سے فائنانس کیمپین تھی. انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے، اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی، آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے، آج ان کے کیا حالات ہیں. تو میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو، میں ان کو، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی، میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں. تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں، جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر. اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے. اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی، جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی یہ تھی ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پا گئے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں. جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو، اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے. میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی. یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے. اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں. حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہ پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی. یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی؟ کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایس کو پکڑ لیا، کراچی کے اندر ایم این ایس کو پکڑ لیا انہوں نے. تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کے نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف. پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں. تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پالیٹکس نہیں سمجھ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے. جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کا بھی تفتیش ہو تو باقیوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں. ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت. اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے. اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف. میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف زنجیریں توڑ دیں. خوف انسان کو غلام بناتا ہے.
یہاں 4,000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں. انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے خوف کے تحت. لوگ ڈرے ہوئے تھے. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا. سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھا. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں. اب سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے. اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. پھر سے قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، رسک اس کے ہاتھ میں ہے. میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں. جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک مجرم ہے. یہ سیف سٹی کے اندر، یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے. اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے. جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے. اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجاب کی بیوروکریسی سے پوچھتا ہوں اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیغام آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی بھی آرڈرز؟ یہ تو ہے ہی نہیں. اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے. اس کی تو میجورٹی نہیں ہے. یہ لوٹوں کے سر کے اوپر آیا تھا، وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں. اس کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے، اس کی تو کیبنٹ ہی نہیں ہے. یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے؟ کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے ہیں؟ رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے. کوئی آپ کا سول سروس کا، بیوروکریسی کا، آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان لافل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. کس بیسس پہ آپ نے یہ کیا؟ وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گھس گئے. ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے، اس کو تو خاص طور پہ، کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی، اور اسی لیے اس کو لے کے آئے، کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بات مانیں گے. تو لہٰذا بیوروکریسی کو میرا پیغام ہے، ان لافل آرڈرز آپ مانیں گے، آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے. یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے. اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو، کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، میری جنگ نہیں. یہ ہم سب کی جنگ ہے. یہ اوپر رہ گئے، قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں، ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پنخوا سے، اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ لے کے نکلوں گا. اور کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے، کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا. عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اتنی پولیس ہے یہاں، نہ یہاں کوئی رینجرز ہیں روکنے کے لیے. اور نیوٹرلز کو پھر بھی، کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی.
سیاسی سرگرمی کو نہیں روک سکتے، سوچ یہ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ جس طریقے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو کیا نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت خود ہی جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانا چاہ رہی ہے اور فوج کو طرف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور جس طریقے سے یہ چادر اٹھانے والی تقدس کو پامال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اور مشینری کا زور استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی FIRs کے، تو یہ ایک کس طریقے سے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے مزید افراتفری پیدا ہوگی؟ دیکھیں، میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو، ہمارا حق ہے، ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی، یا تو میں کہوں نا کہ میں جا کے اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کروں گا، انتشار کروں گا، ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن احتجاج ہمارا رائٹ ہے، اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں، سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپیگنڈا تھا جو ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے، اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں، ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا، اور خاص طور پہ ARY کے اوپر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو باقی میڈیا جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں، اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی آج امتحان ہے، کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی، کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، بدقسمتی سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو ان ڈیموکریٹک کام کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس کا عوام، اس کو ہماری جو ادارہ ہے، ہماری جو فوج کا ادارہ ہے، اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے، عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہا ہے، یہ اس کو بھی متنازع کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے، وہی لوگ اس کے اوپر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا۔ اس وقت جو اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ، لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا، اور یہ اس پہ کون ملوث تھا، کیا ہوا، لوگ ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پہ ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ بیٹھا ہوں، دیکھیں، یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکرپٹ اکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ کریں اور چوتھے سال میں 6% گروتھ ریٹ، اور آپ کی ساری اکراس دا بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کرے، اور یہ اعداد و شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس، یہ پاکستانی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس یہ ہے۔ یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی، تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو سارے حیران رہ گئے کہ اگر معیشت تباہ ہوئی تو 6% پہ تو نہیں وہ گرو کرتی۔ انڈسٹریل لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے، اس کی گروتھ ریٹ دیکھیں 10.6%، اور پھر جو 60% آبادی ہماری دیہات میں رہتی ہے، کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے، کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بمپر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں۔ KP کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا زیتون کا، یہ ہمارے دور میں آیا ہے، اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ لوگ سننا کچھ اور، کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ زیادہ بات ہے۔ یہ علیحدہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے۔
دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا، سب کو پتا کہ سنبھالا نہیں جا رہا، بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، میسج پہنچا رہے ہیں امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے میں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا، اکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ 6% گروتھ ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ 2 مہینے کے اندر کدھر پہنچ گیا پاکستان۔ تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا، شہباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں، پہلے یہ کھینچتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سنے نہیں گئے، نہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 24 ارب روپے جس میں 16 ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے جیسے مقصود چپڑاسی، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی، ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے، بینچ ٹوٹ جاتا تھا، یہ ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی، اس کو بچایا گیا ہے۔ اور یہ آیا آتے ساتھ اس نے کیا کیا، ایف آئی اے کے اندر سارے چینجز کر دیے، اور ایف آئی اے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کرے۔ بالکل زرداری نے یہ کیا تھا، جب اس کا $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پکڑا گیا، مشرف نے این آر او دے دیا، اس نے وہاں بھیجا ایمبیسڈر شمس الحسن کو، اس نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا کے اور وہ ختم کر دیے۔ جس طرح ان کے ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی وہاں، اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو۔ ایف آئی اے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا، پہلے انہوں نے سنبھالا تھا نہ اب سنبھالا جائے گا، کیونکہ 99 میں بھی بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے تھے، 2018 میں بھی چھوڑ کے گئے۔ ان کی کوشش ہے نمبر 1 نیب ختم کریں، ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں۔ وہ لوگ جو کہ $31 ارب پاکستان بھیجتے ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو، ان کی ختم کریں۔ ای وی ایم مشین سے انہوں نے جتنی جعلی ووٹس بنائی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ یہ ای وی ایم مشین پہ نہیں الیکشن ہونے دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر، اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلام آباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی، اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کے غلط کام کریں اور اپوزیشن کو وکٹمائز کریں۔ کونسل نے کہا کہ کل آ رہے ہیں، عامر رضا سے بات ہوئی۔ دیکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری تو دعوت پاکستانیوں کو ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی گروپس نے اناؤنس کیا کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں گے، لیکن میں اس وقت پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یہ چور رہ جاتے ہیں، یہ امریکہ کے غلام رہ جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے ہر پاکستانی کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ مجھے افسوس یہ ہے جنہوں نے جو گھروں میں جا کے خواتین کو تھوڑا ہراساں کیا ہے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ کل بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی جس طرح تحریک پاکستان میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ اس میں بھی پورا شرکت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو ڈرانے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ 75-year-old MP female کو ہاں، ہمارے 75% سال کی جو ہماری ایم پی اے تھی ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیے ڈرانے کے لیے لوگوں کو۔ 17 مئی کو اسے ایگزانوریٹ کیا ہے شہباز شریف نے خود اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے، یہ آئی جی کو آئی جی جو لگایا اسلام آباد کو 17 مئی کو اس کو شہباز شریف نے اپنا وہ ایگزانوریٹ کیا اس آدمی کو جس کو سزا ہونے والی تھی، اس کو آئی جی لگایا انہوں نے۔ انکوائریز میں یہ آلریڈی ثابت ہو چکا ہے۔
میری عرض سن لیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس این جیز بلا کے اور سیکورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت، تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں. اور اے آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے. اے آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے. یعنی آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دی ہے. تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو اس لیے صرف ہے. ہاں فیڈ، ایک منٹ، فیڈ سب کو مل رہی ہے، اس کی سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی. جی لاسٹ اسپیشلی جو رات کو واقع ہوا پولیس نے چھاپے مارے ہیں بغیر وارنٹ کے، تو رات کو ایک پولیس کانسٹیبل وہاں پر شہید ہوا. وہ جو حکومت ہے اس کے پاس اور کوئی نیریٹو نہیں بن رہا، تو صرف اس پولیس کی شہادت بھی وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب جس طریقے سے. میں عرض کروں، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، ریٹائرڈ آرمی آفیسر، ان کے گھر میں جب دیوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں. اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے، انہوں نے یعنی جو ویپن استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی. میرا پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ کون سا ایسا کرائسس ہے کہ دیواریں پھلانگ کے رات کو 3 بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر. میرے گھر کو میں سوچے میرے بیوی بچے ہوں، میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دیوار آ کے کوئی لوگ آ رہے ہیں، میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو ڈیفینڈ کروں گا. سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سا اتنی بڑی ایمرجنسی اور کرائسس آ گیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا. یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا. اور اگر کوئی آرمی آفیسر جس طرح کی جن کی ٹریننگ ہے، ہو سکتا ہے وہاں وہ بھی گولی چلا دیتے. اوکے جی، تھینک یو. اور سوری، میں ایک منٹ میں اس وقت سب سے پہلے یاسین ملک کا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا کل ہندوستان کے اندر ان کی عدالت میں ان کو سزا سنائی جائے گی، اور میں اس لیے آج ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک کسی صورت ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے کشمیر اپنی آزادی کی، کشمیر کی آزادی کی سٹرگل. میں بڑی سخت مذمت کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی. ان کے اندر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے، اس کو اتنی دیر ٹارچر کیا ہے، اس کو اب دہشت گردی میں سزا سنائی جائے. میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزائے موت سنائی جائے گی، اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذمت کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں، دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے، اور خاص طور پہ جو کہ فریڈم فائٹرز ہے کشمیر میں. فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں.